Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel ए वक्त गवाही दे by राहत जबी. So लास्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो अगर मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के नॉवेल्स लाती हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल पर करें नोटिफिकेशंस, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल ऑफ माय अपकमिंग एपिसोड्स. और इसी तरह से मेरी जो है मोटिवेशन भी बढ़ेगी अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अगर आप लोग मुझे इनकरेज करोगे, इनकरेजिंग कमेंट्स होंगे, लाइक्स होंगे, तो यही सिर्फ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम करूँ. सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट एपिसोड ऑफ ए वक्त गवाही दे. कौन कौन आ रहे थे? उसे खुद अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लगी. रॉय जमशेद और रॉय नवाज़. वो दोनों सुस्त रवि से घोड़ों पर सवार आ रहे थे. मैं वहाँ था, अपने खेत के किनारे. कासिम की माँ अभी तक रोटी लेकर नहीं आई थी. मुझे भूख लगने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था. आज उसे नहीं छोड़ना. रोज़ बरोज़ हड हराम होती जा रही है. मैं सख्त गुस्से में उठकर खड़ा हुआ. तभी मेरी निगाह उन पर पड़ी. वो एक पल को खामोश हुआ, गोया पूरी कायनात चुप की गोद में जा गिरी थी. ज़ैन के आसाब तन से गए. उसे लगा एक अहम इंकशाफ होने जा रहा है. उसका पूरा वजूद समात बन गया. मामे मकबूल की खुद कलामी सरगोशी से ज़्यादा न थी, मगर उस घनी खामोशी में वो एक एक लफ्ज़ सुन रहा था. कमाल है, ये दोनों आज इकट्ठे कैसे नज़र आ रहे हैं? मैंने बेहद हैरत से सोचा. सारा गांव जानता था उन दोनों में ज़मीन की तकसीम पर झगड़ा हो गया है. वो दोनों तो एक दूसरे की सूरत देखने के भी रवादार नहीं थे. मैं, रोटी और बीवी दोनों भूल कर उन्हें देखने लगा. उनकी आवाज़ें आ रही थीं, मगर इतनी नहीं कि कुछ समझ सकता. मगर मैं देख सकता था रॉय जमशेद सख्त गुस्से में था और रॉय नवाज़ बेहद पुरसकून. तो तुम फैसला चाहते हो? वो ज़रा करीब हुए तो उनकी आवाज़ें भी वाज़ेह हो गईं. रॉय नवाज़ रॉय जमशेद से पूछ रहा था. जवाबन वो तिनक कर बोला, मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ. मैं तो तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई बात नहीं सुननी, बस फैसला करो, आज, अभी और इसी वक्त. अगर फैसला तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो? रॉय नवाज़ के लबों की मुस्कुराहट मायनी खेज और इस्तेहज़ाया थी. तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? रॉय जमशेद बिफर कर बोला. फैसला करने. रॉय नवाज़ का लहजा पुरसकून था. और फैसला ये है कि तुम्हारा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं. मेरा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं? रॉय जमशेद ने चुपते हुए लहजे में पूछा. ये ज़मीन उसी की है जिसने इसे काश्त किया है और संभाला. ये ज़मीन ना पहले तकसीम हुई थी और ना आज होगी. रॉय नवाज़ का लहजा हतमी हो गया था. तुम्हें यह फैसला महंगा पड़ेगा. तुम कुछ भी कहो, फैसला तो होगा. रॉय नवाज़ ने घोड़े को थपकी मारी और उसी पल मामे मकबूल की आवाज़ सहम कर चुप हो गई. सांस ज़ैन के सीने में अटक कर रह गई. उस पल क्या हुआ था बाबा? शदीद हैजानी कैफियत में उसने सवाल किया. मामे मकबूल ने झुरझुरी ली. ज़ैन तेज़ी से घूमकर उसके सामने आया. उस पल क्या हुआ था बाबा? उसके मजबूत हाथों ने उसके बूढ़े वजूद को हिला कर रख दिया. मामी मकबूल ने उसकी सुर्ख अंगारा आंखों को देखा. मैं जब भी तुम्हें देखता था अजीब सा एहसास होता था. उसकी निगाहें ज़ैन के हर नक्श में एक और चेहरा खोज रही थी. और ये एहसास हर उस शख्स को हो सकता है जिसने रॉय जमशेद को करीब से देखा हो. मैं पूछ रहा हूँ, उस पल क्या हुआ था? वो ज़ब्त खो बैठा. उस पल मामा मकबूल डूब सा गया. गोली चली और रॉय जमशेद का घोड़ा बिदक गया. नहीं, गोली बाद में चली थी, पहले घोड़ा बिदका था. यह सब कुछ एक साथ ही हो गया. घोड़े ने शायद कोई सांप देखा था. वो हुनहुनाया और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया. गोली उसकी टांगों से निकलकर रॉय नवाज़ को जा लगी और अगर रॉय जमशेद का घोड़ा ना बिदकता तो गोली का निशाना उसे ही बनना था. क्या? एक चौंका देने वाला इंकशाफ था. मैं आगे बढ़ने को था कि अकब से किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया. ना भरा ना,
میں چونک کر پلٹا۔ وہ زیتون تھی، میری بہن اور نین تارا کی ماں، مگر وہ… میں پھر بھی آگے بڑھنے کو تھا، اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے گولی چلائی تھی؟ زین نے بے تابانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ وہاں ان درختوں کے پیچھے۔ مامی مقبول نے ایک سمت اشارہ کیا، لیکن میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس کا چہرہ صافے میں چھپا تھا اور وہ یہاں سے دور بھی تھا۔ اور بابا جان؟ اس نے بمشکل گھوڑے کو سنبھالا اور گھوڑے سے کود کر بھاگتا ہوا روئے نواز تک آیا، مگر گولی اس کے سر میں لگی تھی۔ وہ تو شاید ہچکی بھی نہ لے سکا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو گیا، یا شاید وہ جانتا تھا کہ نواز کے قتل کا الزام اسی پر آئے گا۔ زین کو پہلی بار بابا جان کی بزدلی پر شدید غصہ آیا۔ وہ فرار نہ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اور یہ… اس نے سر اٹھا کر مامی مقبول کو دیکھا، پھر تند و تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ اور آپ یہیں چھپے رہے؟ آپ نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا؟ آپ نے سوچا حویلی والوں کے لیے گولی اور خون کا کھیل نیا نہیں؟ آپ کو پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اپنی جان سے جائے یا زندہ درگور ہو جائے، آپ آنکھیں بند کیے سچ کو چھپائے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اس معاملے سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ شدید غصے اور اشتعال میں وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ مامی مقبول نے کچھ کہنا چاہا، مگر زین نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خاموشی رہنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی عمومی رویہ بن گیا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی کسی کا گلا بھی گھونٹ رہا ہو تو ہم اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے کہ اس معاملے سے ہمارا کیا تعلق؟ بزدل ہیں ہم، سب کے سب بزدل ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی جان کے خوف سے تو کبھی خود سے وابستہ رشتوں کی بنا پر۔ سچائی چھپانے کی عادت ہو چکی ہے ہمیں۔ کسی کی جان پر کیسے بھی عذاب ٹوٹیں، ہم سچ سے نظریں چراتے رہیں گے۔ یہ کوئی ساری کہانی ہی بزدلی کی ہے۔ بابا جان اور میں بزدل، پکے بزدل۔ شدید طیش میں وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ میں کہاں کہاں خوار نہیں ہوا، اور آپ مجھے ابھی بتا رہی ہیں؟ اس نے پلٹ کر مامی مقبول سے پوچھا۔ ماما مقبول بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب بھی یہ سب نہ بتاتا، مگر زین کے اندر جو کھوج لگ گئی تھی وہ بار بار اسے یہیں بھٹکاتی۔ لیکن سوری، مجھے آپ سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ شخص خود اپنے دفاع کے قابل نہ تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے اس کی بے گناہی ثابت کرنے کو بھاگتے پھرتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے یہ سب مجھے اب کیوں بتایا ہے؟ ماما مقبول خاموش ہی رہا۔ زین اس طرح بھی انداز میں ادھر سے ادھر چکراتا رہا۔ تم اب کیا کرو گے؟ مامی مقبول نے اچانک سوال کیا تو وہ رک گیا، کچھ لمحے خالی رستے پر نظریں جمائے سوچتا رہا۔ اسے اب کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مامی مقبول کو دیکھا۔ وہ اسی کی سمت متوجہ تھا۔ زین نے پلٹ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر ٹکا دیے۔ مامی مقبول نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اتنے برسوں تک آپ خاموش رہے، اب اگر ضرورت پڑی تو آپ سچ بولیں گے میری خاطر؟ مامی مقبول کا سر اسپات میں ہل گیا۔ دور سے وین آ رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹا۔ تم اب کیا کرو گے زین پتر؟ مامی مقبول نے پھر پوچھا۔ اس شخص کو تلاش کروں گا جس نے گولی چلائی۔ اس نے وین کو رکتے دیکھا تو جھک کر بیگ اٹھا لیا۔ میں چلتا ہوں زین پتر، مامی مقبول نے پکارا تو وہ پلٹا، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بے فکر رہیں بابا، میں وعدہ خلاف نہیں، میں جلد ہی آؤں گا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا۔ مامی مقبول نے دھندلائی آنکھوں سے اسے وین میں سوار ہوتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ زین نے سیٹ سنبھال کر بیگ اپنے قریب خالی سیٹ پر رکھا اور کنپٹی مسلنے لگا۔ تو یہ تھی سچائی۔ جس سچائی کی تلاش میں وہ مسلسل بھاگ رہا تھا وہ ایک دم سامنے آئی تھی۔ باؤجی پیسے، کنڈکٹر نے کہا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر والیٹ نکال کر کھولا اور دوسرے ہی پل ٹھٹک گیا۔ اس کے والیٹ میں ہمیشہ موجود رہنے والی بابا جان کی تصویر غائب تھی۔ سلیم اس سے یوں ملا تھا جیسے مہینوں کے بعد گھر لوٹا ہو۔ سچ بھائی جان، آپ کے بغیر تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یار، ہفتہ ہی تو ہوا ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے بیگ اسے تھمایا۔ مجھے تو مہینہ لگ رہا ہے بھائی جان، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ زین سیدھا بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ ناشتہ لاؤں؟ سلیم نے بیگ کھول کر کپڑے نکالے۔ نہیں، ایک کپ چائے۔ اس نے جوگر اتارے۔ دودھ تو ختم ہے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ لے آؤ، لیکن پہلے یہ بتاؤ کوئی آیا گیا؟
افتخار بھائی آئے تھے ایک دن، بہت خفا ہو کر گئے۔ زارا باجی اور پھپھو کے بھی فون آئے تھے، کل شام بھی کیا تھا، کہہ رہی تھیں جیسے ہی آپ واپس آئیں ان سے فون پر بات کر لیں۔ سلیم نے پیغام دیا، ٹھیک ہے تم دودھ کا پیکٹ لے آؤ، زین نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ زین نے فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا، پہلے افتخار کا نمبر ملایا تو فون باسط نے ریسیو کیا۔ افتخار گھر پر نہیں تھا۔ اس نے باسط کو پیغام دیا، کریڈل دبایا، پھر کچھ سوچ کر زارا کے موبائل کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے زارا کی آواز ابھری، السلام علیکم۔ وہ مسکرا دیا۔ زین العابدین، تھینک گاڈ تم واپس آ گئے، زارا بے ساختہ ہی بولی تھی۔ وہ اس کے لیے کتنی پریشان اور فکر مند تھی۔ کیا بہت یاد آ رہا تھا میں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ بتاؤ بغیر بتائے کیوں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے شکوہ کیا، یوں ہی دل چاہ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، تمہارے دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ اسے غصہ سا آ گیا، وہ میں نے خود ہی کر لیا ہے۔ زین زیر لب مسکرایا۔ تم صاحبات گئے تھے؟ زارا نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ وہ چاہتی تھی زین اسے خود بتائے۔ گیا کہاں تھا، کیوں گیا تھا، یہ سب آپ کو بتانا ہے۔ ابھی گھر آ سکتی ہیں؟ ابھی تو مشکل ہے، ہاں شام میں ضرور آؤں گی۔ میں انتظار کروں گا، لیکن دیکھیں آنا ضرور ہے۔ اس نے دوبارہ تاکید کی تھی۔ چھیما، چھیما، تائی اماں کی آواز پر دالان میں پوچھا لگاتی چھیما بھاگی آئی تھی۔ وہ 15-16 سال کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ جی بی بی جی، دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی وہ ان کے قریب آ گئی۔ تسبیح پھیرتی تائی جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں ناگواری سی اتر آئی۔ چھیما، کتنی بار کہا ہے تجھے، نہا کر کپڑے بدل لیا کر۔ ان کی نفاست پسند طبیعت اس کے گندے سندے حلیے دیکھ کر غصہ کھا جاتی تھی۔ چھیما کو انہوں نے اسی لیے صفائی کے کاموں پر لگا رکھا تھا، کچن کے تو قریب بھی بھٹکنے نہ دیتی تھی۔ لو بی بی، ابھی جمعہ کو تو نہا کر بدلے تھے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، کل اگلا جمعہ آ رہا ہے۔ اچھا بی بی، بدل لوں گی، وہ مرے مرے لہجے میں بولی، گویا گندا رہنا اس کا شوق تھا۔ تیری ماں نہیں آئی؟ بلوایا تھا میں نے اسے۔ اماں کو تو سخت بخار ہے بڑی بی بی، وہ تو سارا دن کانپتی ہی رہتی ہے۔ اچھا چل پھر اپنی چاچی کو پیغام دینا، شام کو گندم صاف کرنا ہے، دیکھ بھولنا مت۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ نہیں بھولنا کس لیے، میں جاتے ہی بول دوں گی۔ انہوں نے تخت کے کنارے پڑے اپنے بٹوے کو کھول کر کچھ روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ماں سے کہنا دوائی لے لے۔ شکریہ بی بی۔ اس نے جھٹ سے روپے پکڑ لیے۔ میں نے تمہیں بلوایا تھا، بینو سے کہو باہر دوپہر میں چارپائیاں دھوپ میں پڑی خراب ہوتی رہتی ہیں، دوپہر میں انہیں چھاؤں میں کھینچ دیا کرے۔ مجال ہے جو ذرا سی بھی پرواہ کرتے ہوں۔ ابھی بول دیتی ہوں بی بی۔ وہ پیسے مٹھی میں دبائے باہر بھاگ گئی۔ تائی جان نے تسبیح پوری کر کے جانماز طے کی، تبھی آئمہ آ گئیں۔ ان کا سوٹ ملکہ جیسا ہو رہا تھا، ایک دم ستا ہوا۔ تائی اماں تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے لباس پر ایک شکن بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ آؤ آئمہ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ کل تمہاری عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، ایک سرد سی آہ ان کے لبوں پر ٹوٹی۔ اتنے دن گزر گئے پر دل کو صبر نہیں آتا، لگتا ہے کل کی بات ہے۔ دل چاہے تو شہر چلی جانا، انہوں نے ہمدردی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپا، یہاں رہوں یا وہاں؟ ان کے ہر انداز میں دل گرفتگی اور بیزاری تھی۔ تائی جان نے بغور اسے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ حادثہ صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں ہوا آئمہ، مجھے دیکھو، میں نے بھی تو ایک عمر بیوقی میں گزار دی۔ شروع میں تو یوں ہی لگتا تھا کہ بس زندگی ہی ختم ہو گئی، مگر زندگی کہاں ختم ہوتی ہے، جینا ہی پڑتا ہے۔ جتنی سانسیں، جتنے دن رب سونے نے لکھ دیے ہیں وہ تو پورے کرنے ہی ہیں، بھلے رو کر یا صبر کے ساتھ۔ تم بھی صبر کرو۔ آپ کے پاس تو شیر جیسا بیٹا تھا، آنسو پوچھنے والا، حوصلہ بڑھانے والا۔ میرے پاس کیا ہے؟ ایک بیٹا، وہ بھی دور جا بیٹھا ہے۔ ماں کو 2 حرف تسلی کے کہنے کا بھی وقت نہیں اس کے پاس۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اس نے فون نہیں کیا۔ اور زارا، اسے تو پہلے ہی آپ کو سونپ چکی ہوں، میں تو خالی ہاتھ ہوں آپا، نہ گھر رہا نہ گھر والا۔ وہ رو دی۔ آج دل بہت اداس تھا، کتنے بہت دن شراز کے فون کا انتظار کرتے کرتے گزر گئے تھے۔ تائی جان انہیں ساتھ لگا کر دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ رضوان بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، آئمہ بتا نہیں سکتی تھی وہ خود کو کس قدر تنہا محسوس کر رہی تھی۔ بچھڑے ہوئے، کھوئے ہوئے، ساری رات انہیں تڑپاتے تھے۔ رات بھر نیند پلکوں سے روٹھی رہتی۔
مجھے لگتا ہے اس حویلی کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر حویلی کے در و دیوار سے لپٹے سناٹے کو دیکھا، اس پر چھائی خاموشی کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ دیکھیں نا آپا، کتنی ویرانی سی چھائی ہے، لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ کس کی بد دعا کا سایہ ہے جو حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے؟ ان کے لہجے میں خوف سا سمٹ آیا۔ ہر پل کچھ اجنبی سی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، کچھ عجیب سی سرگوشیاں، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہونے والا؟ ان کے لہجے نے تائی جان کا دل دہلا دیا تھا۔ آئمہ، انہوں نے ایک دم انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھو، اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئیں، کچھ لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے گویا ہوں، آپ جائیں آپا، میں کچھ دیر اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو کر تسبیح اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ آئمہ نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ بہت گہری خاموشی تھی جس کے منحوس پنجے حویلی کے در و دیوار میں کھپ گئے تھے۔ ہاں، یہ آہٹیں، یہ سرگوشیاں، کیا ہونے والا ہے؟ یہ دل کو دھڑکا سا کیوں لگا رہتا ہے؟ اور وہ کیوں آنے لگا ہے بار بار میرے خواب میں؟ چپ اور گمسم، کچھ بھی نہیں بولتا، پھر بھی محسوس ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ چھوٹی بی بی، بڑی بی بی کدھر ہے؟ چھیما ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے پوچھ رہی تھی۔ ایمن نے چونک کر سر اٹھایا، پھر درشتی سے بولی، کیا تکلیف ہے؟ بڑی بی بی اپنے کمرے میں ہوں گی، انہوں نے غصے سے جواب دیا، تب ہی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ ادھر چارپائیاں اٹھانے لگی تو یہ تصویر وہاں گری پڑی تھی، دکھاؤ۔ چھیما تصویر انہیں تھما کر خود بھاگ گئی، اسے ابھی بہت کام کرنے تھے۔ آئمہ نے تصویر سیدھی کی، دوسرے ہی پل وہ ششتر سی رہ گئی، گویا کائنات کی گردش رک گئی تھی۔ جس شخص کا نام اس گھر کے در و دیوار کے لیے اجنبی ہو چکا تھا، جس کی صورت یہاں کے مکین بھول چکے تھے، اس کی تصویر، اور یہاں جمشید، میرے بھائی۔ ان کے لبوں نے اس تصویر کو بار بار چوما۔ تم ہی تو ہو، کیوں آتے ہو میرے خواب میں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اتنے گمسم، اتنے چپ کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے دو حرف تسلی کے بھی نہیں؟ وہ تصویر کو سینے سے لگائے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ جمشید، دیکھو میں کتنی تنہا ہو گئی ہوں، کوئی ایسا نہیں جو میرے آنسو پوچھ سکے۔ اندر آتے رائے سلمان ایک دم رک گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن اور بے تحاشا سنجیدگی در آئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کو تھا کہ اس کے سماعتوں نے لرزتے لبوں کی سرگوشی سن لی۔ وہ کچھ لمحے لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا، پھر جس خاموشی سے آیا اسی خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں جمشید؟ کیوں اتنی دور چلے گئے کہ میں تمہیں آواز بھی نہیں دے سکتی؟ مانوس ہاتھوں کا لمس ان کے چہرے پر جاگا، کسی نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کر کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اتنا کیوں رو رہی ہو پگلی؟ میں کہیں بھی چلا جاؤں، تمہارا دھیان، تمہارا خیال ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور بے اختیار ارد گرد دیکھا تھا، پھر بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ یہی الفاظ تھے جب وہ ہر چیز سے بیزار ہو کر مصر جا رہا تھا تو اس نے روتی ہوئی بہن کے آنسو سمیٹتے ہوئے کہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، مگر اب کوئی آنسو پوچھنے والا نہ تھا۔ تصویر کو چومتے ہوئے وہ ایک دم چھٹک گئیں۔ یہ تصویر، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ تصویر پیرس میں کھینچی گئی تھی، مگر اسے یہاں کون لایا؟ وہ اس طرح بھی انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کہاں سے گری یہ تصویر؟ کون آیا تھا؟ رائے سلمان کے سامنے جا کر کہوں گا، میں رائے جمشید کا وارث ہوں۔ بہت پہلے زین کا کہا ایک جملہ ان کی یادداشت میں گونجا۔ کسی نے ان کا دل گویا مٹھی میں لے کر مسلا تھا، کہیں وہ یہاں تو نہیں آ گیا؟ یا اللہ، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ان کا دل سجدے میں گرا دعائیں کر رہا تھا۔ کس سے پوچھوں وہ یہاں آیا تھا یا نہیں؟ وہ بے حد بے چینی میں کھڑی ہوئیں، ذرا سا آگے بڑھیں اور ایک دم آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا۔ سلمان فوری طور پر پلٹ نہ سکا، وہ چھٹک کر رک گئی تھیں۔ ان کی نگاہیں کچھ لمحے سلمان پر پڑی رہیں اور زندگی میں پہلی بار رائے سلمان کو اپنے تاثرات چھپانا مشکل لگا، تو اس نے رخ بدلنا چاہا، مگر اس کا بازو آئمہ کی گرفت میں تھا۔ وہ اس کے سامنے آئیں۔ وہ یہاں آیا تھا؟
کون؟ وہ یہاں آیا تھا نا سلمان؟ ان کے لہجے میں خوف آمیز یقین تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زین العابدین، وہ یہاں تمہارے پاس آیا تھا ہے نا سلمان؟ وہ یہاں نہیں آیا تھا، سلمان نے آہستگی سے اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو سلمان، وہ نہیں آیا تو یہ تصویر کہاں سے آئی؟ انہوں نے درستگی سے کہتے ہوئے تصویر اس کے سامنے کی۔ رائے سلمان نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور لب بھینچ کر رہ گیا۔ بولو، وہ یہاں آیا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ بپھر کر بولی۔ دوسرے ہی پل اس کا گریبان آئمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ بولو سلمان، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ یہ تصویر وہاں کیوں اور کس سے گری تھی؟ کیا پلان کر رہے ہو تم لوگ؟ سلمان ششدر رہ گیا تھا، لیکن اس نے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس خود پر قابو پاتے ہوئے دونوں ہاتھ ان کے بازو پر رکھ کر متحمل انداز میں بولا تھا، آپ یقین کریں وہ یہاں نہیں آیا۔ اور آئمہ جانتی تھی سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان کی گرفت ڈھیلی بڑھ گئی، پھر وہ ان کے بازو پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ یہاں آئے گا سلمان، وہ یہاں ضرور آئے گا، وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں زین العابدین ہوں۔ وہ سر اٹھا کر تم سب کو بتائے گا کہ وہ رائے جمشید حیات کا وارث ہے، اس حویلی کا ایک اور ثبوت۔ انہوں نے چہرہ اونچا کر کے سلمان کو دیکھا، آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سلمان لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں سلمان، وہ ایک دن یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، مگر تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ تم سن رہے ہو سلمان؟ انہوں نے ساکت کھڑے سلمان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہنا، اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ جائیداد نہ وراثت، کچھ بھی نہیں۔ وہ بس اپنا نام، اپنا شناخت چاہتا ہے، سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے۔ اگر جرم اس کے باپ نے کیا ہے تو سزا اسے مت دینا۔ تم نہیں جانتے وہ میرے لیے کیا ہے، تم نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا، کبھی اسے غور سے دیکھنا سلمان۔ اس کی آنکھیں جمشید کی آنکھیں ہیں، اس کی آواز جمشید کی آواز ہے، وہ بولتا ہے تو اس کے لہجے میں مجھے جمشید سنائی دیتا ہے، اس کا وجود جمشید کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا سلمان تو جمشید دوبارہ مر جائے گا، اسے نہیں مرنا چاہیے، کبھی نہیں۔ میں جمشید کو دوبارہ مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ نامعلوم کون کون سے خدشات ان کے دل میں چھپے بیٹھے تھے جو موقع ملتے ہی زبان کی نوک تک آ گئے۔ ایک خود کلامی تھی، لیکن میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ تمہیں تو جمشید سے نفرت ہے نا؟ لیکن وہ صرف جمشید کا ہی تو نہیں، تمہاری پھپھو کا بھی بیٹا ہے۔ وعدہ کرو سلمان، میرے ساتھ وعدہ کرو، وہ تمہارے سامنے آیا تو تم اسے کچھ نہیں کہو گے، وہ تم سے کچھ بھی کہے میری خاطر وعدہ کر لو۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کا ہاتھ دبوچے کہہ رہی تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آئمہ آنٹی، آپ اندر چلیں۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے سلمان بمشکل گویا ہوا، نہیں، تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو۔ زینب، چھیما۔ رائے سلمان کی گرجدار آواز پر جہاں وہ دونوں بھاگتی آئی تھیں وہیں آئمہ ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بی بی کو اندر لے جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا اور رخ بدل لیا۔ دونوں ملازماؤں نے ذرا حیرت سے دیکھا، پھر آئمہ کی طرف بڑھی۔ چلیں بی بی، تو تم وعدہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے بے حد بے یقینی سے سلمان کو دیکھا۔ آپ اندر جائیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ سا ہو گیا۔ آئمہ گھوم کر اس کے سامنے آئیں۔ سلمان، ایک بات یاد رکھنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتی وہ پلٹیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ رائے سلمان لب بھینچے نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ پہلی بار ایک ہلکا سا اضطراب اس کے چہرے پر نظر آیا تھا۔ باجی زارا، سلیم اسے دیکھتے ہی چہکا۔ کہاں ہیں تمہارے بھائی جان؟ زارا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے لیے خود کیک بیک کیا ہے انہوں نے، ابھی ابھی ٹیرس پر گئے ہیں۔ اچھا، لگتا ہے بھائی جان بہت خوش ہیں، صبح سے خواہ گنگنائی جا رہے ہیں، مجھے یوں ہی 100 روپے پکڑا دیے کہ جاؤ عیش کرو۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ موصوف خوش کیوں ہیں۔ زارا ٹیرس پر آئی تو وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے دریا کی ساکت لہروں پر ہوا کے بھنور بنتے دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ زارا نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے اس موڈ کو دیکھا۔ کم از کم زارا نے اسے آج سے پہلے کبھی گنگناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ساہیوال کا موسم تمہیں اتنا ہی خوش اور فریش کر دیتا ہے تو تم اکثر ایک چکر وہاں کا لگا ہی آیا کرو۔ زین چونک کر پلٹا، پھر ہنس دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ آپ سے کس نے کہہ دیا میں خوش ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ عقب میں ریلنگ پر ٹکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زارا نے اس کا جگمگاتا چہرہ
اور روشن آنکھیں دیکھی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں دیکھ رہی ہوں۔ زین نے ہلکے سے سیٹی بجائی، پھر زہریلا بڑبڑایا، زین العابدین تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ مجھ سے تو واقعی کچھ نہیں چھپا سکتے، زارا کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ میں نے آپ کے لیے ایسا زبردست کیک بنایا ہے کہ آپ نے ساری زندگی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ زینے کے دروازے پر جا رکا۔ سلیم، عزیز شہزادہ سلیم صاحب، میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو وہ کیک نکال کر اوپر تشریف لے آئیں۔ ہم فارغ نہیں ہیں، آپ خود ہی زحمت فرما لیں، وہ نیچے سے پکارا۔ آپ خاص سے گستاخ واقع ہوئے ہیں شہزادہ سلیم، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ غصے سے گویا ہوا۔ شہزادہ بھی کہتے ہیں اور بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ کچھ لمحوں میں خفا خفا سا سلیم سیڑھیوں پر نمودار ہوا تھا۔ ٹرے اس نے دونوں کے درمیان رکھی۔ تم کیا سچ مجھ خود کو شہزادہ سمجھنے لگتے ہو؟ زین نے مذاق اڑایا۔ وہ منہ بنا کر نیچے اتر گیا۔ زین نے چھری اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ کاٹیں؟ کس خوشی میں؟ خوشی؟ زین نے لمحہ بھر کر سوچا، پھر مسکرا دیا۔ آج کے دن میں نے آپ کو پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اور جب گھر آ کر بابا کو بتایا تو انہوں نے ایسا ہی ایک کیک بنا کر کہا تھا، زین العابدین اسی خوشی میں کیک کاٹو۔ زارا نے چھری پکڑ لی۔ پتہ ہے زارا، آپ اور پھپھو میرا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے خوبصورت حوالہ۔ تم مجھے زارا کیوں کہتے ہو جبکہ میں تم سے بڑی ہوں؟ زارا نے پوچھا۔ تو پھر کیا کہوں؟ کچھ بھی، آپی، باجی۔ آپی؟ وہ ہنسنے لگا۔ شکل دیکھیں آئینے میں جا کر، آپی لگتی ہیں آپ میری۔ وہ ہنسنے اور مذاق اڑانے لگا۔ میں چھری کھینچ کے ماروں گی، زارا نے دھمکی دی۔ اچھا کہہ دوں گا آپ کو آپی، باجی، خاص طور پر آپ کے رضوان صاحب کے سامنے تو ضرور کہہ دوں گا، خواہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ آخر اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی جو ہے میری، وہ اترا کر بولنا تھا۔ اب آئینے میں منہ دیکھنے کی باری تمہاری ہے، اور تم رضوان کے پیچھے مت پڑے رہا کرو، وہ ایسی ذہنیت کا مالک نہیں ہے۔ میری جرأت کہ ان کو کچھ کہہ سکوں؟ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ ویسے میں آپ کا چھوٹا بھائی بننے کو تیار ہوں، لیکن بڑے نخرے ہوتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے، اٹھا سکیں گے آپ؟ وہ ذرا جھک کر متبسم اور شریر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے سارے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں زین العابدین، زارا نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ زین کی آنکھوں میں جلتی روشنیاں 3 گنا بڑھ گئی تھیں، جیسے اماوس کی رات میں ہزاروں جگنو جگمگا اٹھتے ہوں۔ تھینک یو زارا، پھر ذرا رک کر بولا تھا، آپی۔ لیکن زین، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زارا نے چھری واپس رکھ دی۔ آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ مرنا ہے مجھے؟ میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا۔ زین ٹھٹک گیا، پھر سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑایا، اور میں سمجھتا رہا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک دم گھامڑ ہو تم زین العابدین۔ زین، کچھ ملا؟ زارا مسکرائی، پھر قدرے سنجیدگی سے بولنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں واپس آنے کو کہوں، پھر خیال آیا مجھے تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تم چاہتے ہو۔ میں نے بھی کئی بار سوچا کہ آپ کو بتا کر جاؤں، پھر خیال آیا کہیں آپ مجھے روک نہ لیں۔ حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار سوچا کسی بہانے جا کر پھپھو سے ملوں، لیکن دل و دماغ کا فیصلہ ایک ہی تھا کہ اس حویلی میں قدم رکھوں گا تو اپنی اصل شناخت کے ساتھ۔ کچھ ملا زین؟ بہت کچھ۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جو بابا کی بے گناہی کو ثابت کر سکے، اور مجھے وہ مل گیا ہے زارا۔ مجھے یقین تھا بابا نے قتل نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بس ایک سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ گولی بابا نے نہیں چلائی، اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ زارا چونک گئی۔ کیسے؟ میں بہت مایوس ہو کر پلٹ رہا تھا زارا، مجھے لگا میں کبھی سچ نہیں کھوج سکوں گا، لیکن وہ میرا اللہ، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اور اب مجھے خبر ہوئی، اللہ اسے میرے راستے میں کیوں لے آیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اینی گواہ۔ مگر کون؟ زارا بری طرح چونکی۔ زین مبہم سا مسکرایا۔ یہ نہیں بتا سکتا، لیکن زین، جو شخص اتنے برسوں تک نہیں بولا وہ اب گواہی دے گا۔ زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دے گا، ہر صورت میں دے گا، بلکہ اب تو دینی پڑے گی۔ زین نے اسے سب ہی کچھ بتایا تھا، سوائے گواہ کے نام کے۔ شام آہستہ آہستہ دریا کے پانیوں میں گھلنے لگی، اور ریسٹورنٹ کی روشنیاں جلنے لگیں، اور وہ کہہ رہا تھا، اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، مجھے یقین ہے رائے سلمان جان چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے والیٹ سے تصویر
کا غائب ہونا، کسی کو اس تصویر سے کیا لینا دینا؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ رائے سلمان کو بتایا جائے کہ میں کون ہوں؟ پھر رائے سلمان کا رویہ، اسے مجھ سے کیا پرخاش ہے؟ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے اس کا لب و لہجہ بے حد ناگوار اور درست ہوتا ہے، بالکل وہی لہجہ جو کسی دشمن کے ساتھ روا رکھا جائے۔ تم سلمان بھائی سے دوبارہ ملے تھے؟ زارا چونکی۔ ان کے گاؤں گیا تھا، ایک آدھ دفعہ تو ٹکراؤ ہونا ہی تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ قاتل کا نشانہ کون تھا؟ زارا نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ غالب گمان تو یہی ہے کہ نشانہ بابا جان ہی تھے، گھوڑا بدک جانے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا۔ اور ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل دونوں کا مشترکہ دشمن ہو۔ زارا اس معاملے کو نئے انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ ایک تیر سے دو شکار، رائے نواز قتل اور رائے جمشید ہمیشہ کے لیے مفرور۔ اس سچویشن سے فائدہ کس کو حاصل ہوا؟ زین بری طرح اچھلا۔ رائے سلمان؟ کم آن زین، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ زارا ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارے اختیارات اور جاگیر انہی کے پاس تو آئی ہے۔ فائدہ صرف اور صرف اسی شخص کو حاصل ہوا۔ وہ پرجوش ہو گیا، ذہن ایک نئی سمت چل دیا تھا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے محض اختیارات اور جاگیر کے لیے رائے سلمان اپنے باپ کو قتل کروا دیتا ہے؟ نو، نیور۔ قتل اور کس لیے ہوا کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے زارا ڈیئر۔ نہیں زین، میرا دل نہیں مانتا۔ دل کی نہیں، حقائق کی بات کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک کام کریں، رائے سلمان سے اتنا تو معلوم کریں وہ کون تھا جس نے رائے جمشید کو گولی چلاتے دیکھا؟ کوئی تھا یا محض ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی بنا پر سمجھ لیا گیا کہ قاتل رائے جمشید ہے؟ حویلی تک یہ خبر کس نے پہنچائی اور کن الفاظ میں؟ جھوٹ کہاں سے شروع ہوا؟ پھپھو اور انکل عمیر امریکہ میں تھے، رضوان کا تو سمجھیں اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی آدھی زندگی بورڈنگ اور پھر امریکہ میں گزار دی۔ گاؤں میں یہ خبر بعد میں پہنچی، وہاں تو 1001 باتیں ہیں۔ فقط رائے سلمان ایسا شخص ہے جو اس بارے میں کوئی مستند بات بتا سکتا ہے۔ زارا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر تعصب سے کہنے لگی، ماموں کے فرار نے ان پر لگے ہر الزام کو درست ثابت کر دیا۔ کاش بابا نے اس بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ وہ گھبرا کر فرار ہوئے اور جب سنبھلے تو کہانی کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ لیکن بزدلی سب سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کرتی ہے، بس بھاگ جانے پر مجبور کرتی ہے۔ کاش بابا ایک بار ڈٹ کر سامنے آ جاتے تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ زین کے لہجے میں تعصب ساز جھلکنے لگا تھا۔ زین؟ زارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کرنا ہے، ہمارے پاس خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ اس سے قبل کہ سلمان بھائی کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ وہ کل واپس آئیں گے اور میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ دو ٹوک بات کیجیے گا، مجھے اب کسی سے ڈر نہیں، بس بابا کا نام کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ زارا مسکرا دی۔ ڈونٹ وری، وہ اب مجھے ٹال نہیں سکیں گے۔ لیکن کیا یہ کیک یوں ہی رکھا رہے گا؟ اس نے بات بدلی۔ بالکل نہیں، یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زارا کو اب خواہش نہیں رہی تھی، کچھ گہری ہوتی شام اسے جلدی میں ڈال گئی تھی۔ اس نے یوں ہی ذرا سا ٹکڑا لے لیا۔ زین نے پیپسی کے ٹین کھولے اور اپنا گلاس لے کر پھر سے ریلنگ کی طرف آ گیا۔ ہوا پتوں کو چھو کر گزرتی تو وہ تالیاں سی پیٹنے لگتے۔ کوئی پتا شاخ سے ہاتھ چھڑاتا تو پانی میں دور تک دائرے بنتے چلے جاتے۔ مجھے لگتا ہے میں ایسی ہی کسی خوبصورت شام میں آپ سے ملنے رائے ہاؤس آؤں گا، اپنے اصل نام اور تعارف کے ساتھ۔ وہ ذرا سا سر اٹھائے آسمان پر تیرتے بادل کے اس زرد ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جو سورج کے آخری کنارے کو چھو کر آیا تھا۔ انشاءاللہ، زارا کے دل نے بے اختیار کہا۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ تیرا نام نہیں لوں گا، بس تم کو شام کہوں گا۔ کہیں ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا۔ زین کو گندم کے سنہری کھیتوں پر چھائی شام جیسی لڑکی یاد آ گئی، نین تارا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کا دل چاہا وہ زارا کو اس کے متعلق بتائے اور پوچھے کیا یہ محبت ہے؟ وہ متذبذب ہی تھا جب زارا اٹھ گئی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا اور آج سے پہلے وہ کبھی اسے گاڑی تک چھوڑنے نہیں آیا تھا۔ زارا نے دروازہ کھولا تو دونوں ہاتھ اس پر ٹکاتے ہوئے متبسم لہجے میں گویا ہوا، آپ کو ایک اور بات بھی بتانی تھی۔ کہو۔ پر سوچتا ہوں رہنے دوں۔
اس نے کان کو جاتے ہوئے کہا تو زارا مسکرا دی۔ کیا یہ ممکن ہے زین العابدین؟ نہ جانے کیسا رشتہ ہے میرا آپ سے، میں اپنا ہر غم ہر خوشی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب کہہ بھی تو زین۔ زارا کو جلدی تھی۔ دیکھو شام کتنی گہری ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے آپ جائیں، یہ بات پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا جب آپ کے پاس بہت سا وقت ہوگا۔ زارا نے اصرار نہیں کیا۔ زین نے اس کے بیٹھنے پر دروازہ بند کیا، پھر جھک کر کہنے لگا، پھپھو سے کہیے گا زین انہیں بہت یاد کرتا ہے۔ اور کچھ؟ ان سے کہیے گا میرے لیے دعا کریں۔ اوکے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زین نے اس کی گاڑی کو بہت دور تک جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ کئی رجسٹر تھے جنہیں منشی بشیر علی کھول کھول کر رائے سلمان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ رائے سلمان کے انداز میں ہلکی سی بے توجہی تھی، جیسے ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ تبھی ایک جگہ غلط اندراج پر نشان لگاتے ہوئے سلمان نے سرسری سے انداز میں پوچھا، وہ چلا کیا ہے؟ کون؟ وہی لڑکا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، زین العابدین۔ چلا گیا یا نہیں؟ چلا گیا یا یہی ہے؟ اس کا انداز اب بھی سرسری ہی تھا۔ وہ تو کل دوپہر ہی چلا گیا تھا۔ منشی کے لہجے میں مایوسی سی تھی۔ رائے سلمان دوبارہ رجسٹر پر جھک گیا، پر وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ کچھ دیر کے بعد منشی بولا تھا۔ سلمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی لکیر ابھری تھی۔ تمہیں الہام ہونے لگا ہے چاچا؟ الہام کیسا پتر؟ حوصلہ بڑھ گیا ہے اس کا۔ ایک بار صحیح سلامت لوٹ گیا ہے، دوبارہ ضرور آئے گا۔ ایک بار حویلی اور زمینیں دیکھ گیا ہے، اب وہ رکے گا؟ آخر وارث ہے وہ بھی، حصہ ہے اس کا بھی اس ساری جائیداد میں۔ اتنی جرت نہیں اس میں کہ وراثت کا دعویٰ کرے، رائے سلمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جرت تو اپنے آپ ہی پیدا ہوگی، یہاں ہم درد جو پیدا ہو گئے ہیں اس کے۔ وہ مقبول ہے نا، اپنی بھانجی کا نکاح کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اگلی اطلاع دی۔ رائے سلمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو کرنے دو نکاح، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ منشی ششتر سا رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، مجھے کیا اعتراض ہوگا جب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ پر کیا کروں پتر، میری آنکھوں سے تو بڑے رائے صاحب کا چہرہ اوجھل نہیں ہوتا۔ کیا گزرتی ہوگی ان کی روح پر جب ان کے قاتل کی اولاد ان کی قبر پر دندناتی پھر رہی ہوگی۔ منشی بشیر علی؟ رائے سلمان کے لہجے میں عجیب سی گرج تھی۔ منشی ایک دم چپ ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، آپ اسے پکڑ لیتے تو وہ خود بخود ہی بول دیتا کہ جمشید کہاں چھپا ہے۔ رائے سلمان کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ گاؤں والے کب جانتے تھے کہ جمشید مر چکا ہے؟ ٹھیک ہے چاچا، اٹھاؤ یہ سب کچھ۔ منشی نے رجسٹر اکٹھے کر کے بغل میں دبائے۔ سلمان نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے تک جا کر رک گیا۔ ویسے پتر سلمان، اب تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کر ہی دو۔ رائے سلمان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ منشی تیزی سے باہر نکل گیا۔ رائے سلمان کے اعصاب تن گئے اور وجود میں چنگاریاں سی چٹکنے لگی تھیں۔ بھابھی، سلمان بھائی کہاں ہیں؟ زارا نے لاؤنج میں میگزین کے صفحے پلٹتی عالیہ سے پوچھا۔ سلمان بھائی کل ہی گاؤں سے آئے تھے۔ کیا معلوم؟ وہ قدرے چڑ کر بے نیازی سے گویا ہوئی۔ وہ تو گھر میں بھی ہوں تو بھی علم نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں۔ لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ زارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ لڑے تو انسان اس سے جو 2 گھڑی دستیاب ہو، یہاں تو ہفتہ ہفتہ بھر ان کی شکل نظر نہیں آتی۔ شہر میں ہوں تو بھی خبر نہیں ہوتی کہ موصوف کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بیوی تو گویا ایک فالتو پرزہ ہے جسے گھر کے کسی کونے میں ڈال کر بھول چکے ہیں تمہارے سلمان بھائی۔ وہ نہ جانے کس بات پر بھری بیٹھی تھی۔ بیویوں کو اگر ناشکری قوم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سلمان اندر داخل ہوئے، اور شوہروں کو تو تانے دینے کا موقع چاہیے۔ ایسی کون سی ناشکری دکھا دی میں نے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے زارا کو دیکھا اور متبسم لہجے میں کہنے لگے، تمہاری بھابھی کا آج لڑائی کا موڈ ہے۔ مجھے کیا لڑنا ہے؟ بس یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اماں کا فون آیا تھا کہ ہم پنڈی کب آ رہے ہیں، عاصم کی منگنی ہے اور سب کچھ میری وجہ سے رکا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا۔ تو تم جاؤ نا، ہم نے قبروں کا ہے، ساتھ کے اسکول سے 2-4 چھٹیاں لے لو۔ انہوں نے آرام سے پلان کیا۔ وہ سسرال کم کم ہی جاتے تھے، یہ تو تم عورتوں کے معاملات ہیں۔ میں فون پر عاصم کو مبارکباد دے دوں گا۔ گویا آپ نہیں چل رہے؟ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، 1-2 کام اٹکے ہیں، پھر فصل کی کٹائی بھی شروع ہونے والی ہے۔
انہوں نے گویا صاف انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اماں بابا سے کہوں گی خود بات کر لیں اپنے لاڈلے داماد سے، میری نہیں سنتے۔ وہ گویا خفا ہو کر اٹھی تھی۔ سلمان مسکراتے ہوئے زارا کی طرف پلٹے، پھر پوچھنے لگے، تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو اس پورے عرصے میں یہی سوچتی رہی تھی کہ سلمان بھائی سے کس طرح بات کرے، سر جھٹک کر بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے گھڑی پر نگاہ دوڑا کر اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ بول اٹھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گئے۔ زارا متذبذب سی ہو گئی۔ رائے سلمان سے بات کرنا آسان کام نہ تھا۔ کہو نا بیٹا، پیسوں کی ضرورت ہے۔ ان کے لہجے میں مخصوص سی شفقت در آئی۔ نہیں، وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ تو؟ رائے سلمان نے اس کے متذبذب چہرہ اور انداز کو بغور دیکھا۔ تبھی اس نے گویا دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ماموں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھ رہی ہوتی تو اس کے چہرے پر در آنے والی سنجیدگی کو جانچ لیتی۔ پھر بھی اس نے پوچھا تھا، رائے جمشید کے بارے میں؟ میرے ایک ہی ماموں تھے۔ اسے اپنا اعتماد بحال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ رائے سلمان نے اسے دیکھا، پھر بولا تو لہجہ پرسکون اور اطمینان بھرا تھا، کہو کیا بات کرنی ہے؟ زارا نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی سمت دیکھا۔ کہنے والے نے تو یہ کہا کہ قتل رائے جمشید نے کیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون شخص تھا جس کی بات پر آپ نے بنا تصدیق کیے اعتبار کر لیا۔ کسی نے انہیں گولی چلاتے دیکھا؟ آپ نے یا اس شخص نے؟ کوئی تو ایسا واضح ثبوت ہوگا جو ماموں کو قاتل ثابت کرے، یا میں سمجھوں کہ آپ نے دانستہ یا وقتی جذبات سے واقعات کا رخ بدل دیا۔ زارا نے اپنے آخری جملے کا رد عمل اس کے چہرے پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر مقابل رائے سلمان تھا، وہی سنجیدہ نگاہیں اور سپاٹ چہرہ۔ اپنی بات پوری کرو، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ تفتیش اگر پراپر طریقے سے ہوتی تو حقائق خود بخود سامنے آ جاتے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ثابت کر دیتی کہ گولی کتنی دور سے ماری گئی تھی اور رائے جمشید کتنے فاصلے پر موجود تھے۔ یہ بات آپ کے عینی گواہ نے ضرور بتائی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی دوسری باتیں، دوسرے حقائق جنہیں جاننا اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ محض یہ کہنا کہ دونوں میں پیدا ہونے والی نفرت اور دشمنی کی بنا پر یہ قتل ہوا، واقعے کا ایک رخ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آڑ لے کر کسی اور نے اپنا مقصد پورا کیا ہو۔ زارا نے پہلی بار رائے سلمان کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تیرتی دیکھی۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کوئی اور تھا، زارا نے آہستگی سے بتایا۔ کیسے شواہد؟ وہ ذرا سا چونکا۔ سوری، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگی۔ مجھے صرف اس شخص کا نام دیں سلمان بھائی جس نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی۔ مجھے یقین ہے اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اور یوں بھی ہمیں لگتا ہے نشانہ تایا جان نہیں، ماموں تھے۔ ہمیں؟ رائے سلمان نے زیر لب دہرایا۔ زارا ایک پل کو گڑبڑائی۔ رائے سلمان نے ایک طویل سانس لے کر ذرا سا آگے جھکا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا، زارا تم اب یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو جبکہ رائے جمشید زندہ بھی نہیں؟ زارا کھڑی ہو گئی۔ آئی تھنک آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہوں۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ فوری طور پر زارا فیصلہ نہیں کر پائی کہ زین العابدین کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سلمان بھائی اب تک لا علم ہی ہوں۔ ایک خیال سا ابھرا تھا۔ زارا تمہیں اب یہ سب جاننے کا خیال کیوں آیا ہے؟ سلمان بھائی نے اپنا سوال دہرایا۔ سلمان بھائی، اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ یہ خیال اب کیوں آیا، 10 سال پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں 10 سال کے بعد پوچھتی، آپ تب بھی یہی سوال کرتے۔ میں صحافت پڑھ رہی ہوں اور محض شوق نہیں، ایک عزم کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ کسی بھی غیر واضح سچائی کو واضح کرنا میری فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اور یہ تو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ سلمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ اہمیت تو اس سوال کی ہے جو میں نے آپ سے کیا۔ زارا ان کی مسکراہٹ یکسر نظر انداز کر گئی۔ اہمیت تو ان شواہد کی ہے جو 22 برس کے بعد سامنے آئیں گے، اس سے پہلے کہ ہم پھر کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں۔ سلمان بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ تم واقعی بڑی ہو گئی ہو اور لگ رہا ہے کہ صحافت پڑھ رہی ہو۔ زارا کو ان کا انداز انسلٹنگ سا لگا۔ دوسرے معنوں میں وہ باور کروا رہے تھے کہ وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے ان کے مقابل نہیں آ سکتی۔
تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ زارا نے سر اٹھا کر بے حد سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ رائے سلمان نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ تم نے مجھے خاصا لیٹ کرا دیا ہے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ آپ دانستہ اس سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں؟ زارا ان کی طرف سے بدگمان ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا اور تلخ تھا۔ رائے سلمان نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ زارا نے بھی نظروں کا زاویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جس شخص نے تم تک یہ شواہد پہنچائے ہیں اس سے کہنا اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ دے۔ ان کا لہجہ بالکل سپاٹ اور ٹھنڈا تھا۔ میں چلتا ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ زارا نے لب بھینچ کر انہیں جاتے دیکھا۔ یہ کام تو اب میں کروں گی سلمان بھائی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس نے پلٹ کر زین کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تو کیا جانے یہ عشق کیا بلا ہے، بچہ ہے یار۔ میں نے کب عشق کا دعویٰ کیا ہے افتخار بھائی؟ زین ہنسا۔ گلابی شام دھرتی پر دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ ان کے ارد گرد لوگ تھے، ٹریفک کا شور تھا، اشیاء کے انبار تھے، سجے سنورے چہرے، اور وہ بازو میں بازو ڈالے اسی شام میں چلتے جا رہے تھے۔ سات سمندر تیر آتی ہے ایک اکیلی جان۔ افتخار نے پھر سے نعرہ لگایا۔ آج وہ بڑی موج میں تھا، بن پیے بہک رہا تھا۔ زین نے اسے پہلے کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں چلتے جاتے تھے، کہیں رکتے، کبھی ملک شیک، کبھی جوس پیتے اور پھر سے چل دیتے۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہاتھ باندھ کر جھومنے لگتا۔ کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، میری بس سائیں میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اس عشق نے عجب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے گی پیش و پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ وہ دب سے وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا تھا، پھر سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے زین کو دیکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا اور چہرہ سرخ تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے نہیں معلوم تھا اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، مگر مجھے لگا میں ڈوب جاؤں گا۔ بس ایک بار ان آنکھوں میں جھانک لیا تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا تھا جب اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا، لیکن مجھے تو ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ زین افتخار کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ان کے پاس سے پھول بیچنے والے آوازیں لگاتے جا رہے تھے۔ تازہ پھولوں اور کلیوں کی مہک فضا میں گھل مل گئی۔ اس دن جب وہ، زین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آج آپ صرف میری بات سنیں گے۔ افتخار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہنسنے لگا۔ تم بھی کہتے ہو کہ افتخار پاگل ہو گیا ہے۔ بس یار بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں نا۔ حالانکہ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، مگر یہ کمبخت عشق یوں ہی خوار کرتا ہے۔ تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں افتخار بھائی؟ اب نہیں کروں گا۔ اس نے گویا خود سے تہیہ کیا، پھر چونک کر پوچھنے لگا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں شادی کر رہا ہوں، اس نے یکدم کہا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ اس سارے قصے میں شادی کہاں سے آ گئی؟ پتہ نہیں، بس آ گئی۔ وہ ہنس دیا۔ کس سے کر رہے ہو؟ وہی لڑکی جس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا۔ ہاں ہاں، اور جس کے بھائی بتایا تھا تم نے مجھے ایک دفعہ، لیکن تم تو کہتے تھے تم اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتے۔ خیر پہلے نہیں جانتا تھا، اب تو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتفاق سے میں گاؤں میں انہی کے گھر ٹھہرا تھا۔ اتفاق سے؟ افتخار کی آنکھیں شرارت سے مسکرائیں۔ بائی گاڈ افتخار بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اوئے، تو افتخار کو اتنا بے وقوف سمجھتا ہے؟ اس نے دھپ لگائی۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے؟ مت کریں، لیکن بیبے سے بات تو کریں، وہ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے افتخار کو پوری بات بتا کر کہا۔ بیبے سے تم خود بات کر لو۔ افتخار نے بے نیازی دکھائی۔ افتخار بھائی؟ زین نے خفکی سے اسے دیکھا تو اس نے ہنستے ہوئے بازو اس کے کندھے پر پھیلایا۔ تجھے تو بھائی کہا ہے میں نے، تم دیکھنا ٹھیک ٹھاک بارات لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ٹھاک بارات کی ضرورت نہیں، بس میں، آپ اور بیبے چلیں گے، باقی انتظامات ماما مقبول خود کر لیں گے۔ یار تو تھوڑا انتظار کر لے، تو ولیمہ ہم حویلی میں کھاتے۔ مجھے حویلی سے کیا لینا دینا، بس بابا کے نام پر لگے بے بنیاد اور گھٹیا الزام کو دھونا ہے، اور وہ انشاءاللہ اب ہو کر رہے گا۔ بس آپ میرا یہ کام کر دیں، کیونکہ اس معاملے میں آپ کے سوا کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سمجھو ہو گیا، اور بھلا بے کیوں نہیں مانیں گی، بہت پیار کرتی ہیں تم سے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چلو چلتے ہیں، آپ چلیں افتخار بھائی، میں آپ کے ساتھ گیا تو لمبا چکر ہو جائے گا، اور آج سلیم سے
میں جلدی آنے کا کہہ گیا کیونکہ اسے چھٹی لے کر گھر جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا کر بیبے سے بات کرتا ہوں۔ اس نے قریب سے گزرتی اپنے روٹ کی وین کو ہاتھ دے کر روکا۔ آج ہی بات کیجیے گا افتخار بھائی، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ اس نے پھر سے تاکید کی۔ اتنی جلدی کس بات کی؟ کون سی گاڑی چڑھنا ہے تم نے؟ افتخار نے وین میں سوار ہوتے ہوئے پوچھا۔ وقت کا کیا پتا، کہاں کا ٹکٹ تھما دے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جواب پر افتخار نے ہاتھ ہلایا۔ وین کا دروازہ بند ہوا اور وہ زن سے نکل گئی۔ زین مسکرا کر پلٹا۔ ایک مطمئن سی سانس بھر کر اس نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور پاس سے گزرتے لڑکے کے ہاتھ میں کلیوں کے گجرے دیکھ کر اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ بریکٹ، تمہارے لبوں کی وہ طنزیہ مسکراہٹ۔ اسے محبت بھری مسکان میں نہ بدلا تو میرا نام بھی زین العابدین نہیں۔ اس کا دل چاہا، وہ گجرے خریدے، پھر ہنس دیا۔ کیا اپنی کلائی میں پہننے کا، احمق؟ عجیب سرخوشی کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا، ایک سکون، ایک طمانینت کا احساس۔ اس کے آگے ایک گول مٹول سا بچہ تقریباً لڑکتا جا رہا تھا۔ یہ شام اور تیرا نام کی دھن سٹی پر بجاتے ہوئے وہ مگن سا چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اب زیادہ دن نہیں لگیں گے جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا، اپنے اصل نام اور شناخت کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے زندگی بدل جائے گی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ آزاد۔ اس نے راستے میں آئے ننھے سے کنکر کو ٹھوکر سے اڑاتے ہوئے مطمئن سے انداز میں سوچا تھا۔ اسی پل فضا گولی کی آواز سے گونج اٹھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا ایک گرم نوکیلی سلاخ ہے جو سینے میں دھنستی چلی گئی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور گویا ہفت آسمان گھوم گئے۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف اٹھا جہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے دوسرا ہاتھ بڑھایا مگر وہ خلا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ زمین اس کے قدموں تلے کھسکتی چلی گئی۔ اس نے خود کو پاتال میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے ارد گرد شور تھا، چیخو پکار، دوڑتے قدموں کی آوازیں، بہت سے چہرے۔ اس کا سر بہت زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آنکھوں کے سامنے چھاتی دھند کی اوٹ سے کسی بہت اپنے اور آشنا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ہر چہرہ اجنبی تھا، ہر آواز ناآشنا۔ وقت اپنی چال چل گیا۔ تو کیا میں ہار گیا؟ ایک زخمی سی سوچ اس کے شعور اور لاشعور میں چکرا رہی تھی۔ دھند گہری، کچھ اور گہری ہو گئی۔ اسی دھند کے درمیان کچھ چہرے ابھرے تھے، کچھ آشنا اور بہت ہی اپنے چہرے۔ وہ انہیں پہچان سکتا تھا اور پکارنا چاہتا تھا مگر وہ سارے چہرے ایک نیلی دھند کی اوٹ میں غائب ہو گئے۔ بس کچھ آوازیں تھیں جو اس کے زخمی وجود کو اپنے حصار میں لے رہی تھیں۔ ہاں، وہ بابا کی آواز تھی جو دونوں باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ زین العابدین، میرے پاس آؤ۔ وہ جانا چاہتا تھا، تبھی ایک سسکتی ہوئی آواز نے پہلی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ تمہیں نہیں پتا زین، تم میرے لیے کیا ہو؟ جمشید کا دوسرا جنم۔ تمہیں اگر خراش بھی آئی تو میں مر جاؤں گی۔ ایک کرا اس کے لبوں سے ٹوٹی تو ایک اور آواز نے اسے سنبھال لیا۔ میں تمہارے سارے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں زین العابدین۔ اس کی انگلیوں نے جلتے زخم سے بھل بھل نکلتے لہو کو روکنے کی کوشش کی۔ تجھے تو بھائی کہا ہے میں نے، تم دیکھنا ٹھیک ٹھاک بارات لے کر جائیں گے۔ اس نے سر کو دائیں بائیں پٹک کر گہری ہوتی دھند کو ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کے گرد اجنبی آوازوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر دور سے کسی اتاہ گہرائی سے ایک شکوہ کرتی آواز کو اس نے مدھم سا سنا۔ تم سب ایک جیسے ہو، بند کھڑکیاں کھولتے ہو اور جب دروازے کھل جائیں تو وہاں بس دستک چھوڑ جاتے ہو۔ اس نے آخری بار چیخنا چاہا مگر ایک سرد خاموشی اس کے لبوں پر آ گری، ایک عجیب سی بے بسی اور بند ہوتی حیرت آنکھوں میں منجمد ہو گئی جو سوال کرتی تھی، کیا یہ وقت کا انصاف ہے؟ اندھیرے میں گم ہوتی شام اس گھبرو نوجوان کو اپنی دھن میں مگن گنگناتے اور پھر گولی کھا کر گرتے دیکھا۔ پاس سے گزرتے دوڑتے بھاگتے لوگوں کی بے حسی پر کڑھی اس کی بند ہوتی آنکھوں کا سوال بے حد افسردگی اور بےچارگی سے پڑھا اور پھر انہی آنکھوں میں بجھ گئی۔ وہی شام نین تارا کے آنگن میں بھی اتری تھی۔ اس شام کا رنگ بہت مختلف اور عجیب تھا۔
ہوا رکی رکی، فضا ساکت، ساری کائنات چپ گمسم۔ کیا پرندے واپسی کا رستہ بھول گئے ہیں؟ شام کی گود پروں کی پڑپڑاہٹ سے خالی کیوں ہے؟ اور شام کا رنگ بے حد زرد، یہ زرد شام گھر کے آنگن، دیواروں، چھتوں، گاؤں کے کھیتوں اور درختوں سے لپٹی بے حد افسردہ اور خاموش لگ رہی تھی۔ نین تارا کے آگ جلاتے ہاتھ رک سے گئے۔ اس نے جلتی ہوئی تیلی کو چولہے میں جھونکا اور پلٹ کر اسما کو دیکھنے لگی۔ وہ نلکے پر محمد علی کو نہلا رہی تھی۔ گرمی بے حد تھی۔ وہ پانی کی دھار میں ہاتھ مار مار کر خوش ہو رہا تھا۔ نین تارا نے ہنڈیا میں ڈوئی گھمائی، پھر ڈھکن سے ڈھانپ کر اسما کے پاس آ گئی۔ آپا، حویلی چلیں؟ بس اچانک ہی اس کا دل چاہا تھا۔ اسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زارا تو وہاں نہیں ہے، مجھے تو ان کی امی سے ملنا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی اور مامے مقبول کو دیکھنے لگی۔ وہ کندھے پر چادر ڈالے اندر آیا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ یوں ہی خوش اور مگن سا دکھائی دیتا تھا۔ پھر چارہ بکریوں کو ڈالنے لگا۔ ان سے کیوں ملنا ہے؟ اسما کو پھر حیرت ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے، وہ سادگی سے بولی، مگر اس وقت تو شام ہو رہی ہے، ابھی تو ہانڈی روٹی بھی کرنی ہے، پھر کسی دن صبح چلیں گے۔ اچھا۔ نین تارا خاموش ہو گئی۔ کہاں چلنے کے ارادے ہیں؟ ماما مقبول ہاتھ جھاڑتا نلکے کی طرف آیا۔ اسما نے محمد علی کو پیچھے کیا اور نلکا چلانے لگی۔ تارا کا دل حویلی جانے کو چاہ رہا ہے۔ مامے مقبول نے ہاتھ دھوتے ہوئے سر اٹھا کر نین تارا کو دیکھا اور ہنس دیا۔ ہاں ہاں تو چلی جاؤ نا۔ ابا، مجھے تو ابھی روٹی پکانی ہے، اسما نے عذر پیش کیا۔ اچھا۔ مامے مقبول نے کندھے پر رکھے صافے سے ہاتھ صاف کیے۔ چل پھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، تم ابے کے ساتھ چلی جاؤ، اسما نے کہا تو نین تارا نے اسپات میں سر ہلا کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ لیا اور مامے مقبول کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ماما، یہ شام کتنی عجیب سی ہے۔ ہر چیز زرد رنگ میں نہا گئی ہے، جیسے آسمان سے پیلا زرد رنگ برس رہا ہو۔ گلی میں اپنے ہی قدموں کی چاپ سے گھبرا کر وہ بول اٹھی، گرمی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ خاموشی کتنی زیادہ ہے۔ نین تارا نے چاچے خوشیے کی خالی چارپائی کو دیکھا۔ ہاں، شاید آندھی آئے گی، اس سے پہلے ہوا رک جائے تو ایسی ہی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ مامے مقبول نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، شاید میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ زارا ہے نا، اس کی امی بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، بس انہی سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ان کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب تو وہ شہر چلی جائیں گی، میں ان سے ملنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلی آیا کر تو حویلی، ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کر، ذرا ان کے طور طریقے اچھی طرح دیکھ اور سمجھا کر۔ وہ نہ جانے کیوں ہنس رہا تھا۔ نین تارا نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کر کہنے لگی، میں نے کیا کرنا ہے ان کے طور طریقے سمجھ کر؟ بھلا ہمارے جیسے گھروں میں چل سکیں گے؟ اور باتیں تو وہ خود ہی اتنی اچھی کر لیتی ہیں، میں تو بس سنتی رہتی ہوں۔ کیا پتہ رب سوہنے نے تیری قسمت کسی حویلی والے سے جوڑی ہو۔ مامے مقبول نے بے حد پیار سے اس کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھا۔ بچوں جیسے خواب دیکھتے ہو ماما تم بھی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ خواب کیوں؟ مامے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تیری ماں تجھے اپنی رانی بیٹی کہتی تھی، ساری مائیں کہتی ہیں ماما، پر اس کے کہنے سے میں رانی تو نہیں بن گئی۔ بن تو سکتی ہے، اللہ چاہے تو تو بھی کسی حویلی میں رانی بن کر راج کر سکتی ہے۔ جو کچھ مامے مقبول کے دل و دماغ میں تھا، نین تارا کیسے جان سکتی تھی؟ تب ہی چڑ گئی۔ کیوں ماما، وہ شہر والے کے آنے کی امید ٹوٹ گئی ہے کیا، جو اب حویلی کے خواب دیکھنے لگے ہو؟ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ماما مقبول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں پہلے ہی کہتی تھی، مت دیکھو ایسے خواب، وہ چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ وہ آئے گا نین تارا، ضرور آئے گا۔ ماما مقبول مستحکم پر یقین لہجے میں بولا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے نین تارا کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ زیر لب نہ جانے کیا بڑبڑائی تھی، جبکہ مقبول خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ تب ہی حویلی آ گئی۔ تو جا، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ پھر اکیلی واپس کیسے آئے گی؟ مامے مقبول نے کہا۔ نہیں، زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گی، مجھے کوئی جلدی نہیں، تو اطمینان سے بیٹھنا۔
नैन तारा ने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि मकबूल वहीं साइड पर दरख्तों की छांव में बैठ गया। कैसे होता या? वो लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया। अल्लाह का करम है, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। ये मुंशी बशीर अली नहीं नजर आया सुबह से, कहीं गया है? मामे मकबूल ने पूछा। हाँ, उसकी बेटी है ना, जिसका ब्याह चक झमरा में हुआ है। हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? मकबूल चौंक गया। उसके यहाँ 5 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है, पर मुर्दा। पर इस बात को तो बड़े दिन हो गए। मुंशी हो आया था वहां से। तबीयत ठीक नहीं उसकी, पता करने गया है। सुना है उसका खावंद दूसरी शादी करने लगा है। जाकर समझाए बुझाए का, पर ताया तू खुद ही बता, मर्द शादी क्यों करता है? औलाद के लिए ना। वो दोनों अपनी ही बातों में लग गए थे। नैन तारा अंदर आई तो सबसे पहले छीमा ही मिली थी। हैं ताराबाजी, तुम यहाँ कहाँ? हाँ, मैं छोटी बीबी से मिलने आई थी। वो तो कमरे से ही नहीं निकलती। हालांकि उनकी इद्दत भी खत्म हो गई है। तुम अंदर चली जाओ, क्या पता इसी तरह उनका दिल बहल जाए। चीमा उसे दरवाजे पे छोड़कर चली गई। नैन तारा ने दस्तक दी। कौन है? मैं नैन तारा। वो एक पल को गड़बड़ा सी गई। आयमा ने करवट बदली, फिर उठकर बैठ गई। तुम आओ नैन तारा। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड के करीब आ गई। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, उन्होंने सलाम का जवाब देने के साथ दुआ दी। आप इतने अंधेरे में क्यों बैठी हैं? नैन तारा को पहली बार में ही इस औरत से अपनायत का एहसास हुआ था। आयमा खामोशी रही। खिड़की खोल दूं? उसने डरते डरते पूछा। खोल दो, आयमा ने आहिस्तगी से कहा तो उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। रोशनी के साथ साथ ताज़ा हवा भी अंदर आई थी। वो पलटकर उन्हें देखने लगी। बैठो। उन्होंने बेड की ही सिमत इशारा किया। वो किनारे पर टिक गई। तुम उस दिन के बाद आई ही नहीं। मैं सोचती तो थी, मगर वो अपना जुमला भूलकर उनका मतूरम चेहरा और सुर्ख आंखें देखने लगी। आप? फिर वो एकदम खामोश हुई। भला वो कौन होती थी पूछने वाली? आयमा हल्का सा मुस्कुराई। आज कोई याद आ रहा है? कौन? उसने बेसाख्ता पूछा। ज़ारा याद आ रही है? नहीं, मेरा भतीजा है ज़ैन, मेरे मरहूम भाई की इकलौती निशानी। ज़ैन? नैन तारा ने सर उठाकर उन्हें देखा। जहन भटक कर उसकी सिम चला गया था। फिर वो मुस्कुरा दी। कहाँ हवेली का सपूत और कहाँ वो। बहुत दिनों से दिल मचल रहा है उसे देखने और प्यार करने को, और आज तो। उन्होंने सीना मसलते हुए एक लंबी सांस खींची, फिर झुंझला कर बोली। एक तो ये फोन भी खराब पड़ा है। नैन तारा खामोशी से उनकी बेचैनी देखती रही। अच्छा छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या करती हो अब? उस दिन जो आपने बातें की थी, उसने अपने हाथों पर नजरें जमा कर कहना शुरू किया। बहुत सोचा है मैंने उनको। आपने सच कहा था। शायद ये सब हम सब की आजमाइश ही था। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहिए। खुदा ने मुझे सिर्फ दुख देने के लिए तो पैदा नहीं किया होगा। जिंदगी की खुशियों में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी तो होगा। और मैं कब तक दूसरों के हाथों की तरफ देखती रहूंगी कि कोई बची कुची खुशी मेरी झोली में भी तरस खाकर डाल दी जाए? नहीं तारा, तुम क्यों दूसरों से आस लगाओ? तुम्हारा तो अपना वजूद दूसरों के लिए खुशी बन जाएगा। बस जरा सी हिम्मत करो। अपने खुदा पर भरोसा रख कर कदम आगे बढ़ाओ। लोगों से मत डरो। तुम देखना, खुदा तुम्हें किस अजीम इनाम से नवाजेगा। वो आहिस्तगी से उसका गाल थपथपा कर बोली। मुझे बड़ा इनाम नहीं चाहिए। मैं तो बस सर उठाकर इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। ऐसा जरूर होगा। वो एकदम बेचैन सी होकर उसका चेहरा देखने लगी। ये सर उठाकर जीने की ख्वाहिश का इजहार किसी और ने भी कई बार किया था। वो उठकर दरवाजे तक गई। नैन तारा यूं ही हाथ गोद में धरे उन्हें देखने लगी। उन्होंने एकदम दरवाजा खोल कर पुकारा। जी बीबी। वो भागी आई। सलमान नहीं आया शहर से? उनके लहजे में अजीब सा इस्तराब दर आया था। नहीं बीबी, दफा हो जाओ। वो बुरी तरह झुंझला गई। फोन भी ठीक नहीं है। उन्होंने पलटना चाहा, फिर ठिठक कर रुक गई। उनकी निगाहें आसमान पर जमसी गई थी। नैन तारा, आज आसमान का रंग कैसा है? वो उठकर उनके अकब में आ गई। हाँ, बाबा कह रहा था शायद आंधी आए। आंधी? उन्होंने जेरे लब दोहराया, फिर पलटी। कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से उसका गाल छू कर बोली। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो नैन तारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। उन्होंने एकदम सीने पर हाथ रखा। एक कराह सी लबों से निकली थी। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं?
نین تارا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ واقعی انہیں ٹھیک نہیں لگی تھی۔ آئمہ مزمحل سی مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، یوں ہی دل ڈوب سا گیا تھا۔ آندھی آنے والی ہے اور یہ کبھی کبھی اپنے ساتھ بہت کچھ اڑا لے جاتی ہے۔ تم اب گھر جاؤ، آندھی آنے سے پہلے تمہیں گھر پہنچ جانا چاہیے، پھر کسی دن آنا، تفصیل سے بات کریں گے۔ آج دل کچھ قابو میں نہیں ہے۔ نین تارا نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ اپنے چپل پہنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ نہ جانے کیوں اب وہ کزن بھی مسکرا نہ سکی۔ اسے دیکھ کر ماما مقبول اٹھ کر قریب آیا۔ اتنی جلدی آ گئی؟ ہاں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہی شام رائے ہاؤس کے وسیع لان میں کھلے دھنک رنگ پھولوں، سرسبز بیلوں، فوارے کے موتی لٹاتے پانیوں میں بھی اتری تھی۔ جب رضوان نے زارا کو لان میں بیٹھے دیکھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں۔ رضوان اس کے قریب آ رکا، وہ تب بھی بے دھیان رہی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ذرا سا جھک کر کی چین سے ٹیبل بجائی۔ زارا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس دن گاؤں سے آتے ہوئے لنچ کا پروگرام بنانے کے بعد وہ دوپہر میں گھر نہیں آیا تھا۔ زارا منتظر ہی رہی تھی، بلکہ اگلے 2 دن بھی اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں زارا سے کوئی معذرت ہی کر لیتا، یا شاید وہ شعوری طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہی مخصوص اپنائیت بھرا دوستانہ لہجہ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں۔ میں نہیں مانتا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ زارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ ابھی تو آیا ہوں یار۔ ہاں، اگر تمہارا موڈ ہو تو۔ وہ دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر جماتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں رضوان، اگر تھوڑا وقت ہے تو مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اس کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ رضوان کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی۔ شاید اسے اندازہ تھا زارا اس سے کیا بات ڈسکس کرنا چاہتی ہے۔ اس نے موبائل اور کی چین ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہو۔ زارا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، گویا موضوع الفاظ منتخب کر رہی ہو۔ رضوان کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ رضوان، میں آپ کی فیلنگز سمجھتی ہوں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن آپ میری اور مما کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے۔ رضوان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ فرض کریں اگر سلمان بھائی، جنہوں نے آپ کو باپ بن کر پالا ہے، اگر سلمان بھائی سے کوئی بھیانک غلطی ہو جائے تو آپ ان سے نفرت کر پائیں گے؟ یا شراز کچھ ایسا کرے تو کیا میں اس سے نفرت کر پاؤں گی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ زارا نے ایک طویل سانس لے کر پشت بیک سے ٹکائی اور نظروں کا زاویہ بدل کر کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ آئمہ عمیر جمشید سے نفرت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی زارا زین العابدین سے۔ اس کا لہجہ مدھم سا تھا۔ اور مرنے والے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ رضوان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ بالکل تھا، بلکہ ہے، اور آپ کے حوالے سے یہ رشتہ کچھ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں زین العابدین کا کیا قصور؟ وہ تو سال بھر کا بچہ تھا رضوان۔ زارا، کیا ہم اس ٹاپک کو چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ بیزار سا ہو گیا۔ نہیں، زارا کا لہجہ قطعی تھا، یہ ٹاپک تو شروع ہی اب ہوا ہے، اب جب کہ جمشید ماموں بھی نہیں رہے۔ رضوان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ خبر یقیناً اس کے لیے نئی تھی۔ زارا ایک پل کو خاموش ہوئی تھی۔ رضوان، آپ نے کہا تھا ہمارے رشتے کا سب سے خوبصورت پہلو اعتبار ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر آج آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، کچھ ایسے حقائق جو آپ کو نہیں معلوم، کچھ ایسی باتیں جن سے آپ کو لا علم رکھا گیا، کیونکہ آج زارا کو آپ کی پوری سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ مقابل رائے سلمان ہیں جن کے ساتھ میرے کئی رشتے نکلتے ہیں، اور میں ان رشتوں میں دراڑیں نہیں پالنا چاہتی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رضوان الجھ گیا۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں اس امید پر کہہ رہی ہوں کہ آپ سچ کا ساتھ دیں گے۔ اس نے ٹٹولتی نظروں سے رضوان کو دیکھا۔ کیسا سچ؟ اور زارا نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، وہ سب کچھ بتایا جو اسے معلوم تھا، اور رضوان رائے سلمان نہیں تھا کہ اپنے تاثرات چھپا سکتا۔
جو کچھ وہ سوچ رہا تھا یا محسوس کر رہا تھا، زارا اس کے چہرے پر حرف حرف پڑھ رہی تھی۔ میرے لیے کچھ بھی معلوم کرنا ناممکن نہیں ہے۔ حویلی کا کوئی بھی پرانا ملازم یا تائی جان ہی، مگر سلمان بھائی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ رضوان لب بھینچے خاموش ہی رہا۔ اگر یہ میری کوئی اسائنمنٹ ہوتی تو شاید میں آپ کو اس میں شامل نہ کرتی، مگر اب یہ یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ کس حد تک دے سکتے ہیں۔ ہمارا؟ رضوان کا انداز استفہامیہ تھا۔ آف کورس، میرا اور زین العابدین کا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ زارا نے ایک نظر رضوان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ گیس؟ ہاں، میں بس نکل ہی رہی تھی۔ نہیں، پورا ہو چکا ہے، میں بس آ رہی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر کے رضوان کو دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی، مجھے عالیہ کے میگزین کے لیے ایک آرٹیکل دینے جانا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں رضوان، پھر بتائیں کہ آپ ہماری کہاں تک مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شاید پہلے ہی جانے کو تیار تھی۔ رضوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں ہی بے خیالی میں اسپات میں سر ہلا دیا تھا۔ جب تک زارا نے گاڑی نکالی وہ اسی زاویے پر بیٹھا رہا۔ زارا کا ذہن گاڑی کی رفتار کے ساتھ اپنے اگلے لائحہ عمل کو سوچ رہا تھا۔ سلمان کے رویے نے اسے خاصا مایوس کیا تھا، اور کبھی کبھی تو اس کا ذہن زین کی بات دہرانے لگتا۔ سارے اختیارات اور جاگیر انہی کے ہاتھ تو آئی ہے۔ فائدہ صرف اور صرف اسی شخص کو حاصل ہوا۔ اس نے رضوان سے اس امکان پر بات نہیں کی۔ وہ جانتی تھی رضوان بھڑک اٹھے گا۔ سلمان اور رضوان کی محبت باپ بیٹے جیسی تھی، اور جب تک کوئی حتمی بات اور ٹھوس حقائق اس کے ہاتھ نہ لگتے، وہ خود بھی سلمان کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو روئے سلمان، یہ زارا عمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسے گاڑی کی رفتار آہستہ رکھنی پڑی۔ سڑک کے کنارے پہ ہجوم تھا، بے حد ہجوم۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے گاڑی روک کر شیشہ نیچے کھسکاتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا۔ معلوم نہیں، شاید کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی نہ کوئی حادثہ، یہ تو معمول بن چکا ہے۔ اس نے کوفت زدہ دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے گاڑی بیک کی اور دوسری سڑک سے نکال گئی۔ اسے کیا معلوم تھا آج اس سے چند قدموں کے فاصلے پر حادثے کا شکار ہونے والا شخص کون تھا؟ رضوان ڈاکٹر شمسی سے ملنے ہسپتال آیا تھا۔ زارا سے بات کرنے کے بعد وہ بے حد ڈسٹرب ہو کر گھر سے نکلا۔ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے ہوئے وہ ہسپتال کے سامنے سے گزرا تھا تو خیال آیا ڈاکٹر شمسی سے مل لے۔ اسے اس ورکر کے بارے میں بات کرنی تھی جس کا بازو مشین میں آ کر بری طرح کچلا گیا تھا۔ اپنے ورکر کا اپنے خاندان کی طرح خیال رکھنا اس نے انکل عمیر سے سیکھا تھا۔ کوریڈور میں اس نے چھٹک کر اس نوجوان کو دیکھا جو ایک ڈاکٹر کا بازو پکڑے چیخ رہا تھا، اسے کچھ ہو گیا تو ہم اسپتال کی اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے قریب ہی اسٹریچر پر ایک زخمی نوجوان خون میں لت پت پڑا تھا۔ رضوان سرسری نگاہ ڈال کر گزر جاتا اگر اس نے غصے میں آگ بگولا ہوتے اس نوجوان کو پہچان نہ لیا ہوتا۔ وہ اشر تھا، بے حد ذہین اور متحمل مزاج لڑکا۔ روئے عمیر کی فیکٹری میں پیکنگ کے شعبے کا سپروائزر۔ یوں تو فیکٹری میں کئی سپروائزرز ہوں گے، مگر اشر کو یوں خصوصیت حاصل تھی کہ اس نے اپنی تعلیم ملازمت کے دوران مکمل کی تھی، اور اب وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور سیکنڈ شفٹ میں کام کرتا تھا۔ روئے عمیر نے اسے بہت سی مراعات دے رکھی تھی، خاص طور پر امتحان کے دنوں میں وہ بغیر تنخواہ کاٹے چھٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ اسے اجازت تھی کہ وہ براہ راست اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے ان سے مل سکتا تھا۔ ایسے ہی نوجوان اس ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ ایک بار رضوان کے سامنے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد جب رضوان نے فیکٹری سنبھالی تو اس نے افسردگی اور مایوسی میں گھرے اس نوجوان کو روئے عمیر ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اشر؟ رضوان نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پلٹا، پھر اضطرابی انداز میں اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ سر، یہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، یہ مر رہا ہے اور یہ لوگ اسے دیکھ نہیں رہے۔ کہتے ہیں پہلے پولیس میں رپورٹ درج کرو۔ سر، یہ مر جائے گا تب تک۔ اتنی بے حسی، اتنی۔ اشر؟ رضوان نے اس کا ہاتھ تسلی امیز انداز میں دبایا، پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر؟ کیا مسئلہ ہونا ہے، مسئلہ تو یہ سسٹم ہے ہمارا۔ بعد میں
پولیس آ جائے گی ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر جھنجھلا کر بولا۔ تو کیا اب علاج بھی پولیس کی مرضی سے ہوا کرے گا؟ اشر چیخ اٹھا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ رضوان نے نظروں کا زاویہ بدل کر خون میں ڈوبے نوجوان کو دیکھا۔ کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، اس کے نقوش میں بڑی جاذبیت اور مانوسیت تھی۔ وہ پلٹ کر ڈاکٹر شمسی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر شمسی اس کے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ وہ نوجوان پر جھک گئے۔ نہ جانے اس کی سانسیں بھی چل رہی تھیں یا نہیں۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کریں۔ ڈاکٹر شمسی نے پلٹ کر جونیئر ڈاکٹر سے کہا۔ دوسرے ہی پل وہاں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ ڈونٹ وری اشر، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ رضوان نے اسے تسلی دی تو اس نے بے حد مایوسی سے سر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ پتہ نہیں سر، میں جب وہاں پہنچا تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ خون بہت بہہ رہا تھا اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اشر کی پلکیں نم تھیں۔ وہ تمہارا دوست ہے؟ نہیں، میں اسے افتخار بھائی کے حوالے سے جانتا تھا۔ اشر ایک دم چونک گیا، پھر تیزی سے بولا، سر آپ کچھ دیر یہاں رکیں گے؟ میں افتخار بھائی کو فون کراؤں؟ رضوان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اشر چلا گیا۔ وہ پلٹ کر آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ نرس تیزی سے باہر نکلی۔ آپ ہیں مریض کے ساتھ؟ رضوان نے اسبات میں سر ہلایا۔ خون کی اشد ضرورت ہے، اے پازیٹیو۔ رضوان کا اپنا گروپ بھی یہی تھا۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 2 بوتل خون دے کر نکلا تو وہاں خون دینے والے کئی لڑکے جمع ہو چکے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اشر نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں اشر۔ رضوان نے آہستگی سے اس کا کندھا تھپتھپایا، پھر جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس پر میرا گھر اور موبائل کا نمبر ہے، کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو مجھے کال کر لینا۔ کارڈ اشر کے ساتھ کھڑے شخص نے پکڑا، ایک سرسری سی نگاہ دوڑائی اور چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے بغور رضوان کو دیکھا اور گھنی مونچھیں سنوارتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ آج تو کمال ہو گیا۔ اس نے جاتے ہوئے رضوان کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، افتخار بھائی وہ بچ جائے گا نا؟ اشر کا لہجہ ڈرا ہوا تھا۔ افتخار کے چہرے پر سنگین سنجیدگی بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر ڈالی۔ اگر اسے بچنا نہ ہوتا تو آج رائے رضوان یہاں نہ آتا۔ تم دعا کرو، میرا دل کہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اسے گولی کس نے ماری؟ وہ تو بے حد بے ضرر نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اشر الجھ کر پوچھنے لگا۔ افتخار نے خاموشی سے کارڈ جیب میں ڈالا۔ ذرا خیال رکھنا، میں زارا کو فون کر آؤں۔ زارا؟ اشر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جرنلزم کی زارا عمیر اس کی کزن ہے، افتخار نے بتایا۔ اچھا، اشر کے لیے یہ انکشاف ہی تھا۔ وہ سبھی لاؤنج میں موجود تھے اور ایسا بہت عرصے کے بعد ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زارا اندر آئی تو سبھی نے اکٹھے جواب دیا۔ اچھا ہوا زارا تم بھی آ گئی۔ میں کہہ رہی تھی بڑا ہی مبارک دن ہے جو دونوں بھائی اکٹھے گھر پر نظر آ رہے ہیں۔ عالیہ رضوان اور سلمان کو دیکھ کر مسکرائیں۔ زارا نے وہیں بیٹھتے ہوئے رضوان کو دیکھا۔ وہ کچھ سنجیدہ نظر آیا جبکہ سلمان خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ کولڈ ڈرنک لوگی زارا؟ عالیہ نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم کچھ پریشان ہو رضوان؟ رائے سلمان رضوان سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی۔ رضوان نے ایک نظر زارا کو دیکھا اور قصدن مسکرا دیا۔ بس یوں ہی فیکٹری میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بتایا کرو مگر تم تو… انہوں نے رضوان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ ہاں، سلمان بھائی کے پاس ساری پرابلمز کا حل ہے، بشرطیے کہ یہ کسی کی پرابلم حل کرنا چاہیں۔ زارا کا لہجہ باوجود کوشش کے نارمل نہ تھا۔ سلمان کا کہا بے ساختہ تھا۔ میں دوسروں کو بھی موقع دیتا ہوں تاکہ انہیں بھی اپنی صلاحیتوں کا علم ہو۔ اس کے بعد میری مدد کی باری آتی ہے۔ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے دوسروں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ سارا؟ رضوان نے بے اختیار اسے ٹوکا تھا۔ بولنے تو یار۔ سلمان نے محظوظ ہوتے ہوئے رضوان کا کندھا تھپتھپایا۔ کھوا ہے مجھ سے، غبار نکل جائے گا۔ زارا لب بھینچ کر رہ گئی جبکہ عالیہ نے بے حد حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں میں کیا ناراضگی ہو گئی؟ اس سے قبل کہ دونوں میں سے کوئی جواب دیتا فون کی بیل گونج اٹھی۔ رضوان نے ریسیور اٹھایا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہارا فون ہے زارا؟ زارا اٹھ کر قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس، زارا اسپیکنگ۔
افتخار خیریت؟ دوسری طرف افتخار کی آواز سن کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے زارا بی بی، کیا ہوا افتخار؟ اس کا دل دھڑک سا گیا۔ نظریں بے اختیار رائے سلمان کی جانب اٹھیں جو عالیہ کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ زین کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ زارا کا دل ایک پل کو بالکل خاموش ہو کر دھڑکا تھا۔ سبھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ٹھیک تو ہے افتخار؟ اس نے بے تابانہ انداز میں پوچھا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں ہے، حالت خاصی نازک ہے، ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہے۔ افتخار نے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہسپتال آ کر اسے یہی سب کچھ معلوم ہوا تھا۔ میں آ رہی ہوں افتخار۔ اس نے فون پٹکا اور تیزی سے پلٹی۔ نظریں رائے سلمان پر جم گئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اتنی بیگانگی اور نفرت تھی کہ ایک پل کو رائے سلمان بھی ٹھٹک گیا۔ تو آپ نے وہی کیا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور میں ہمیشہ مما کو جھٹلاتی رہی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ سلمان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ رضوان کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا زارا؟ اس نے زارا کا کندھا تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کوئی سنگین حادثہ پیش آیا تھا، اس کا ادراک سبھی کو ہوا تھا۔ زارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور رائے سلمان کی طرف پلٹی۔ میں زارا عمیر ہوں۔ آئمہ عمیر سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا مجھے، جو اپنے بھائی کو ہو کر خاموش رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا رائے سلمان، تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ہکا بکا رضوان نے رائے سلمان کو دیکھا۔